हाय गाइस, कैसे हैं आप की मोहब्बतों ने एक तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। ये इंटरनेशनल ट्रेंड की बात है, इंटरनेशनल टॉपिक है। पिछले दिनों मैंने तुर्की के हवाले से, माहदा लौज़ान के हवाले से बात की, तो बहुत सारे दोस्तों ने इसको अप्रिशिएट किया और बहुत सारे दोस्तों ने कहा इस पर मज़ीद बात की जाए। तो मैंने कहा एक डिटेल से वीडियो बनाता हूँ। तो ये जो मेरी वीडियो है ये स्टूडेंट ऑफ लॉ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उन लोगों के लिए जो इस्लाम पसंद दोस्त हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ख़ास तौर पर वो दोस्त जो इल्लामा इकबाल के इस फ़लसफ़े को लिया जाएगा तुमसे काम दुनिया की अमामत का, इसको अमली शक्ल में देखना चाहते हैं, उनके लिए ये मेरी वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि ट्रीटी ऑफ लौज़ान जो कि 1923 में हुआ और 100 साल के लिए ये माहदा हुआ, और तुर्की की आवाम बड़ी बेसब्री के साथ 2023 का इंतज़ार कर रहे थे, तो बिल आखिर वो साल आ गया। तो इससे पहले कि इस पर हम बात करें, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझें कि ये असल में मामला हुआ क्या है। ज्यूज जो थे वो एक बिल्कुल अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट कायम करना चाह रहे थे, और उसके लिए उन्होंने जो इलाके का इंतखाब किया वो फ़लस्तीन का इलाका था। वो बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा करना चाह रहे थे, और उनकी ख्वाहिश थी कि वहाँ से हम पूरी दुनिया को कंट्रोल करें। उस सिलसिले में उन्होंने ऑटोमन अम्पायर के सलातीन को बेशुमार माली ऑफर्स की, सियासी फौजी ऑफर्स, और जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती सलातीन को ऑटोमन अम्पायर के लिए, तो वो अपनी सर्विसेज और अपनी ऑफर्स उनको पेश करते थे। लेकिन ऑटोमन अम्पायर के जो सलातीन थे वो इस चीज़ को बखूबी वाकिफ थे, और उन्होंने कभी भी उनकी ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं किया, हमेशा ठुकरा दिया। जब ये कोशिशें नाकाम हो गई तो फिर ज्यूज ने फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, अमेरिका की मदद के साथ साजिशों का एक सिलसिला शुरू कर दिया। उस सिलसिले में सबसे पहले सुल्तान अब्दुल अजीज को इंतहाई सफाकाना अंदाज से उनका कत्ल हुआ। तो सुल्तान अब्दुल अजीज की शहादत जो थी वो इसी सिलसिले की एक कड़ी थी और आगाज था। सुल्तान अब्दुल अजीज के बाद उनके भतीजे को, जो सुल्तान मुराद था, उसको तख्त नशीन करवा दिया गया। सुल्तान मुराद बुनियादी तौर पर एक जहनी मफलूज किस्म की शख्सियत थे, और उनको इतना भी नहीं पता था कि वो एक बहुत बड़ी जो 3 बर्रे आज़मों पर एक सल्तनत कायम है उसके वो बादशाह बन चुके हैं। खैर, उनके भाई सुल्तान अब्दुल हमीद खां साहब एक इस्लाम पसंद शख्सियत थे। उन्होंने इस साजिश को नाकाम बनाकर तख्त पर कब्जा कर लिया और इस साजिश को नाकाम कर दिया। सुल्तान अब्दुल हमीद की मौजूदगी में ज्यूज की और जो मगरबी ताकतें थी उनकी ये जो साजिश थी कभी भी कामयाब नहीं हो सकती थी। इसीलिए सुल्तान अब्दुल हमीद पर मुतअद्दिद बार कातलाना हमले कराए गए, और सुल्तान अब्दुल हमीद हमेशा अपनी दानिशमंदी, अक्लमंदी और अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत से उस साजिश को नाकाम बना देते और वो बच जाते। वो अपनी कोशिश करते रहे, लेकिन मगरब और ज्यूज फैसला कर चुके थे, और उन्होंने साजिशों के अंबार लगा दिए, और सितम ज़रीफ़ी ये हुई, अपनों की गद्दारी ने बिल आखिर सुल्तान अब्दुल हमीद को पाबंदे सलासल कर दिया।
اس کے بعد سلطان عبدالحمید کے بعد جو سلطان آئے وہ ایک کٹ پتلی سلطان تھے، اقتدار کے حریص، اور ان کے لیے آٹومن امپائر کو قائم رکھنا ایک بالکل ناممکن قسم کی بات تھی، اور اسی لیے 1920 میں سروے معاہدہ ہوا۔ بیسکلی آٹومن امپائر 1920 میں ختم ہو گئی، اور اس معاہدے کے بعد کمال اتا ترک نے قبضہ کر لیا، اور پھر وہ جتنی مغربی طاقتیں تھیں، کیونکہ کمال اتا ترک ایک سیکولر اور اقتدار کے لالچ میں بالکل اندھا قسم کی شخصیت ہے، اور انہوں نے جو بھی شرائط مغربی طاقتوں نے رکھی، اور وہ مغربی طاقتوں کی شرائط جو تھیں 1923 میں جو معاہدہ لوزان ہوا، ٹریٹی آف لوزان، اس میں وہ فلفل ہو گئیں ان کی تمام سازشیں۔ تو اس معاہدہ لوزان کی جو پہلی شرط تھی کہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ، 40 ٹکڑوں میں سلطنت عثمانیہ تقسیم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا انتہائی ظالمانہ سیکشن وہ یہ تھا کہ ترکی کو ایک سیکولر سٹیٹ قرار دے دیا جائے، اور اس کے بعد ریونیو جنریٹنگ پر بھی قدغن لگا دی گئی، جتنے وہ کہ ترکی ڈرلنگ نہیں کر سکتا، اپنی معدنیات اور آئل جو ہے وہ نہیں نکال سکتا، تاکہ ترکی جو ہے ہمیشہ کے لیے وہ مغرب کا محتاج رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ترکی کے یہ جو چند لوگ جو کرائے کے ٹٹو انہوں نے خرید لیے ہیں وہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی عوام جو کہ صدیوں سے مسلم امہ کی ریپرزنٹیشن کرتی آ رہی ہے، اس میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آبنائے باسفورس جو سمندر کے راستے تھے اس پر وہ ٹیکس فری زون قرار دے دیا گیا، مطلب ہر طریقے سے وہ جو تھا ترکی کا معاملہ، جو چھوٹا سا ترکی ایک کمال اتا ترک لے کر بیٹھ گئے تھے، وہ جناب کسی طریقے سے وہ محتاج ہی رہے، اور وہ محتاج رہا۔ تو خیر یہ سلسلہ چلتا رہا، بالآخر چونکہ ترک قوم ایک 600 سال انہوں نے سلطنت عثمانیہ 625 سال تقریباً انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے انڈر ایک حکومت کی 3 بر اعظموں پر۔ اس سے پہلے آل سلجوق جو تھے، سلجوق ریاست جو تھی 300 سال، وہ بھی ترک نسل تھے، انہوں نے 300 سال مطلب 900 سال، 1400 سال ٹوٹل ہسٹری ہے اسلامک ہسٹری، اس میں سے 900 سال ترکوں کی حکومت رہی۔ تو ویسے بھی نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترک قوم کے ساتھ ایک خاص محبت تھی، اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی تھی، بشارت دی تھی کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ بشارت، اتنا عظیم جہاد کہ جو قسطنطنیہ کے فاتح ہوں گے وہ جنتی ہوں گے، اور قسطنطنیہ ترکوں نے فتح کیا، اور ترک کا پھر وہ ایک دارالخلافہ بنا، اور وہاں سے پوری مسلم ریاست کو کنٹرول کیا گیا۔ تو یہ سلسلہ پھر ترک جو ہے وہ ظلم اور استبداد برداشت کرتے رہے، آخر کار طیب اردگان کی قیادت میں انہوں نے اقتدار کو سنبھالا، اور طیب اردگان نے اسلامک تشخص کو، جو ترکی کا ریئل تشخص تھا، اس کو اجاگر کیا، اور اسلامائزیشن اور اسلامک لاز انہوں نے امپلیمنٹ کروائے، اور ترکی جو کہ اب نیا جدید ترکی جو تھا وہ ایک اب معرض وجود میں آیا۔ بنیادی طور پر طیب اردگان صاحب جو ہیں وہ اسلام پسند شخصیت ہے، اور اسلامک جو
جتنے بھی اسلامک تشخص کو لائک کرتے ہیں اور جو اسلام پسند لوگ ہیں وہ طیب اردگان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ترک اسلام پسند نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، طیب اردگان نے اس وقت جب عنان حکومت سنبھالا اس وقت بہت سارے چیلنجز تھے، معاشی چیلنجز بہت زیادہ تھے، جو کہ طیب اردگان کی قیادت میں انہوں نے ان چیلنجز کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، مقابلہ کیا، اور ان کو بڑے اچھے احسن انداز سے اوور کم کیا۔ آج طیب اردگان کی قیادت میں اس وقت دنیا کی 17ویں معیشت ہے، 17واں بڑا ملک ہے معاشی لحاظ سے، جو کہ اس وقت جو اکانومسٹ ہیں، اس کے ماہرین ہیں، ان کے خیال میں جولائی 2023 کے بعد یہ 10ویں بڑی قوت، معاشی قوت دنیا کی بن جائے گی۔ تو اس وقت جو اب میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ مضبوط ترکی جو ہے پاکستان کے لیے کیوں اہم ہے۔ دیکھیں، اس وقت پاکستان معاشی لحاظ سے، آئینی لحاظ سے اور سیاسی بحران کا شکار ملک ہے، لیکن طیب اردگان ایک بڑی ذہین اور دانش مند قسم کی شخصیت ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مضبوط ہونا بھی ان کے لیے کیوں ضروری ہے، کیونکہ پاکستانی، دیکھیں، یہ ایک طے شدہ بات ہے، ایک ایٹمی قوت ہے، واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹامک پاور رکھتا ہے، اور پھر اس کی پروفیشنل آرمی، ایئر فورس اور نیوی، اور اس کے علاوہ اس کا پاکستان ایک بنیادی طور پر ذہین انٹیلیجنٹ قوم ہے، اور علامہ اقبال کا وہ خواب، جو علامہ اقبال کی یہ شاہین قوم، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یہ کوئی ایسا عام لفظ نہیں ہے، اور ترکی اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی مدد کے ساتھ چائنا اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے، تو آنے والے دنوں میں جب جغرافیائی تبدیلیاں ہوں گی اور دنیا کا نظام چینج ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ پاکستان کے اور جو چائنا کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور چائنا کے اور ترکی کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو اسی طریقے سے پاکستان اور ترکی کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں، سفارتی، فوجی، سیاسی، اور سب سے بڑا ٹریڈ ریلیشنز، وہ بہت مضبوط ہونے چاہیے۔ تو ترکی نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے، جب بھی ضرورت آئی ہے، جب بھی ضرورت پڑی ہے، ترکی ہمیشہ آگے آگے ہوتا ہے، اور ترکی نے ثابت کیا ہے طیب اردگان کی قیادت میں ہمیشہ، جیسے جب فلسطینیوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیل نے تشدد کیا، ظلم کیا، تو جس طریقے سے طیب اردگان نے اسرائیل کے پرائم منسٹر کو للکارا، تو وہ ایک واحد لیڈر تھا جنہوں نے جیوز کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ ایک برابری کی سطح پر بات کی۔ اسی طریقے سے جب برما میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، تو وہ ترکی ہی تھا، طیب اردگان کی ہی قیادت تھی، جنہوں نے اس ظلم کے خلاف ڈھال بنے۔ اسی طریقے سے شام میں کشمیر کا ایشو، اور جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی جاتی ہیں، ترکی طیب اردگان کی قیادت میں ہمیشہ ہراول دستہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اس وقت پوری امت مسلمہ کے لیے جو طیب اردگان ہیں بڑے پاپولر لیڈر بن چکے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح جو ریپریزنٹیشن ہے طیب اردگان مسلمانوں کی کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے
جب پاکستان پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ بھی پھر ترکی جو ہے تو بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو دیٹس وائی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور موجودہ سنیریو ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور ترکی کا جو الائنس ہے وہ نیچرل الائنس ہے. تو اس میں ہمیں نہ صرف ہماری گورنمنٹ کو بلکہ پاکستان کی جو نیشن ہے، کیونکہ دیکھیں اس میں اب جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پر بڑی اچھی جدید تعلیم کی اپرچونٹی ہے، اور بہت سارے اسٹوڈنٹ ترکی میں جا کر جدید تعلیم سے اور اس کے علاوہ جو ٹریڈ ہے وہ اس میں بھی ہمارے جو ٹریڈرز ہیں، تاجر حضرات جو ہیں ان کے ساتھ، جو ترکی کے تاجران ہیں ان کے ساتھ بڑی اچھی ایسوسیشن ہے. تو بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو اس لیے نہ صرف حکومتی لیول پر بلکہ عوامی لیول پر تو ہمارا بحیثیت شہری پاکستان یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ایسے لیجسلیچر منتخب کر کے ایسے قانون ساز ادارے میں بھجوائیں کہ وہ اس قسم کی لیجسلیشن کریں کہ جب خارجہ امور پر بات کی جائے، جب ایسی پالیسیز بنائی جائیں، انٹرنیشنل پالیسیز بنائی جائیں، تو اس میں جو ترکی ہے اس کے ساتھ مزید اچھے تعلقات استوار کیے جائیں، اور آنے والے وقت میں اس کی اہمیت کا احساس کر لینا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستانی قوم کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ اس چیز کو، اس سنیریو کو سمجھیں، غور کریں، فکر کریں، اور آنے والے وقت کے بارے میں جو کہ ایک جب انٹرنیشنل سنیریو چینج ہونے جا رہا ہے تو اس وقت اس ٹاپک پر مزید ڈسکشن کی جائے، مزید ایسی راہیں کھولی جائیں تاکہ عوام کے پاس میکسیمم اس کے بارے میں نالج ہو. تو یہ میری ایک کوشش ہے اس سلسلے میں. تو آپ اس کو دیکھیں اور اس میں اپنی رائے دیں اور اس کو سپریڈ کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں. مزید کوئی اگر آپ کے پاس اس ریلیٹڈ کوئی ٹاپک کے ریلیٹڈ کوئی آپ کے پاس انفارمیشن ہو وہ میرے ساتھ شیئر کریں. تو انشاءاللہ QBH47 ٹی وی کی یہ جو کوشش ہے میں انشاءاللہ اس کو انٹرنیشنلی اس کو میں لگاؤں گا، ویڈیوز بناؤں گا اور پوری دنیا تک پہنچاؤں گا. تھینک یو ویری مچ. میرا چینل سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.